बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान का मुबारक महीना है और उसमें रियाज़ुस्सालिहीन मिन कलामी सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक की बेहतरीन मशहूर किताब और बड़ी आसान किताब है, इसका दर्स चल रहा है। तीसरा बाब है बाबुस सब्र। इसकी 10 हदीसें हो गई। अब दूसरा हिस्सा 11वीं हदीस को शुरू करते हैं। हज़रत अता इब्न अबी रबाह रहिमहुल्लाह, जो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के शागिर्द हैं, वो फरमाते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने मुझसे सवाल किया, अला उरीका इम्रअतम मिन अहलिल जन्नह, क्या मैं तुझे जन्नती औरत न बताऊं? मैंने कहा हाँ ज़रूर बताएं। फरमाया कि ये जो हबशी औरत नज़र आती है ये जन्नती औरत है, इसलिए कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और आकर इन्होंने एक दरख्वास्त की कि अल्लाह के रसूल, मुझे मिर्गी का मरज़ लाहिक होता है, फ़िट आ जाती है तो मैं गिर जाती हूँ, व इन्नी अतकशफ़, और ये कि बेपर्दगी हो जाती है, तो आप मेरे लिए दुआ करें कि ये बीमारी मेरी चली जाए, बीमारी ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, इन शिअ्ति सबरती वलकिल जन्ना व इन शिअ्ति दअउतुल्लाह अन युआफ़ियकी, के दो ऑप्शंस हैं, अगर तू चाहे तो सब्र कर ले कि इसके बदले में तुझे जन्नत अल्लाह तबारक तआला अता फरमाएंगे, या अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ कर दूं, अल्लाह ताला आफ़ियत दे देंगे, तुझे इस बीमारी से नजात अता फरमाएंगे। तो उस सआदतमंद औरत ने कहा कि अस्बिरु, अल्लाह के रसूल नहीं, मैं बीमारी पर सब्र करने तैयार हूँ, अलबत्ता ये जो बेपर्दगी होती है इसके लिए आप दुआ फरमा दे। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ कर दी। चुनांचे बीमारी बाकी रही, लेकिन फिर उसके बाद बेपर्दगी नहीं होती थी। बताया चला इस हदीस पाक से कि अल्लाह तबारक तआला ने अगर बेशुमार नेमतें दे रखी है और एकाध कोई बीमारी, कोई आजमाइश, कोई परेशानी आ जाए, तो ज़रूरी नहीं कि आप ये अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ये बीमारी भी दूर कर दे। नहीं, कभी कभी अल्लाह के लिए बीमारी परेशानी को बर्दाश्त कर लेना ये भी होना चाहिए ताकि इसके ज़रिए से जन्नत मिल सके। 12वीं हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि गोया कि मैं ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछले नबियों में से किसी नबी का एक क़िस्सा वाक़या बयान किया कि उनकी कौम ने उनको इस कदर मारा, इस कदर पीटा कि पूरा बदन लहू लहान हो गया और उनके चेहरे पर भी खून के असरात थे, और फिर वो नबी अपने चेहरे से खून को पोंछ रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम की मग़फ़िरत कर दे, इसलिए कि उन्हें मेरे मर्तबे का इल्म नहीं है, वो मेरी शान को नहीं जानते हैं, इस वजह से मेरे साथ गुस्ताखी कर रहे हैं। 13वीं हदीस है, हज़रत अबू सईद खुदरी और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमान को जो भी तकलीफ़ पहुँचती है, जो भी मुसीबत आती है, जो भी गम आता है, जो भी परेशानी आती है, किसी भी तरह का उसको आजमाइश से गुज़रता है, यहाँ तक कि हत्ता शौकतु युशाकुहा, अगर एक छोटा सा कांटा भी उसको चुभता है, अल्लाह तबारक तआला इसके बदले में गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। अगर उस मुसीबत पर वो सब्र कर ले तो अल्लाह तबारक तआला गुनाहों की बख्शिश का ऐलान फरमा देते हैं। 14वीं हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि आप पर बुखार है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कहा, या रसूल अल्लाह इन्नका तुअकु वअकन शदीद, कि अल्लाह के रसूल आपका बुखार तो बड़ा सख्त है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाँ, मुझे ऐसा बुखार आता है जैसा कि 2 आदमियों को बुखार आता है। यानी एक आदमी का बुखार अगर टेम्परेचर 100 और 105 तक पहुंचता है तो 2 आदमियों के बुखार का टेम्परेचर 200 और 210 तक पहुंचेगा। तो फरमाया कि मुझे 2 आदमियों के बराबर का बुखार आता है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ज़हीन तरीन लोगों में से थे, सोहबत याफ्ता थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ज़ालिका अन्न लका अजरैन, तो पता ये चला कि अल्लाह के रसूल आपको फिर अजर भी दुगना मिलेगा जब बुखार 2 आदमियों के बराबर है। तो फरमाया कि अजल ज़ालिक, हाँ यही बात है, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हर मुसलमान के साथ है कि उसे जो भी तकलीफ़ पहुँचती है, यहाँ तक कि अगर कांटा भी चुभता है और वो उस पर सब्र करता है तो अल्लाह तबारक तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। व हत्तत अन्हु ज़ुनूबुहु, और उसके गुनाह उससे ऐसे झड़ जाते हैं
کما تحط الشجرۃ ورقہا، جیسے کہ سردیوں کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، ایسے ہی مصیبتوں کی وجہ سے بندے مومن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ 15ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں، کسی بیماری، کسی پریشانی، کسی انزائٹی، کسی ڈپریشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مبتلا کر دیتے ہیں، البتہ پھر اس کو جھیلنے کی طاقت بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ 16ویں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے لضر اصابہ، کسی بھی مصیبت کی وجہ سے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی لا علاج بیماری آ گئی، کوئی بڑی مصیبت آ گئی، کوئی بڑا ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہو گیا، تو اس کے باوجود بھی کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ ہاں البتہ اگر اس کو دعا کرنی ہی ہے تو یہ دعا کرے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک حیات دے دے، زندہ رکھ جب تک کہ زندہ رہنے میں خیر ہو، اور جب مرنے میں خیر ہو تو پھر مجھے موت عطا فرما دے، ورنہ محض موت کی تمنا کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ 17ویں حدیث ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا کہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے، آپ ہمارے لیے مدد نہیں مانگیں گے اللہ سے، کتنی مصیبتیں ہیں، کتنے مسائل ہیں، مکہ والے روز پریشان کرتے ہیں اور جینا مشکل کر دیا ہے، تو کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ساتھیوں کو بنانا تھا، اپنی ٹیم تیار کرنی تھی، تو آپ نے تربیت فرمائی کہ تم میں سے پچھلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی آدمی اگر مسلمان ہو جاتا، دین حق پر قائم ہوتا، تو پھر یہ کہ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، تو دشمن لوگ اس کے لیے زمین میں ایک گڈھا کھود دیتے اور اس میں اس کو بند کر دیتے، آدھا زمین میں گاڑ دیتے، اور پھر اس کے بعد آری لے کر آتے اور اس کے سر سے اس کے دو ٹکڑے، دو حصے کر دیتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ لوہے کی کنگھی لے کر آتے اور اس کے جسم کو نوچ نوچ کر اس کو ہلاک کر دیتے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ تمام سزائیں اس کو دین سے ہٹانے میں ناکام ہو جاتی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آج یہ دین آپ کو بہت مختصر نظر آ رہا ہے، مکہ میں کوئی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ایک دن آئے گا لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دین کو ایسے مکمل کریں گے کہ سوار چلنے والا سوار صنعاء تک اور حضر موت تک، یعنی یمن تک چلا جائے گا، لا یخاف الا اللہ والذئب علی غنمہ، اور سوائے اللہ کے ڈر کے کوئی خوف نہیں ہوگا، ہاں اور اسی طرح اپنے بکریوں پر بھیڑ کا خوف ہوگا، اس کے علاوہ کسی طرح کا جان مال کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دین کو ساری دنیا تک پہنچائیں گے، یہ کہنا مقصد تھا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ بہت جلد بازی کرتے ہو، ابھی مصیبتیں آئی نہیں کہ اس سے پہلے ہی تم اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہو کہ مدد آ جائے اور فرشتے اتر جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ 18ویں حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر جب مال غنیمت تقسیم کیا تو بہت سارے نئے نئے مسلمان ہونے والوں کو زیادہ دیا جان بوجھ کر، چنانچہ اقرا بن حابس ان کو 100 اونٹ دے دیے، عیینہ بن حصن ان کو 100 اونٹ دے دیے، اسی طرح جو عرب کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو زیادہ دیا، اور جو پہلے سے مسلمان تھے ان کو مال غنیمت کم دیا جان بوجھ کر۔ تو ایک شخص نے کہا واللہ ان هذه قسمۃ ما عدل فیها، کہ یہ ایسی تقسیم ہے جس میں انصاف نہیں ہوا اور اس میں جو ہے اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں تھی، اتنی بڑی بات کہہ دی۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی کہ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو فرمایا فتغیر وجہہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہا فمن یعدل ان لم یعدل اللہ ورسولہ، اگر اللہ اس کے رسول ہی انصاف نہ کریں تو دنیا میں کون انصاف کرنے والا ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور فرمایا یرحم اللہ موسیٰ،
کہ اللہ تبارک تعالی موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے کہ قد اوذی باکثر من ھذا فصبر، کہ ان کی قوم نے تو اس سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا لیکن انہوں نے صبر کیا۔ اس لیے کہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قوم ان سے کہہ رہی ہے کہ موسیٰ، کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہم پر مصیبتیں رہی ہیں، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا اور صبر کیا کہ میری قوم کم سے کم اتنا تو نہیں کہہ رہی ہے جتنا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا۔ 19ویں نمبر کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا، اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو سزا میں مبتلا کر دیتے ہیں، یعنی دنیا ہی میں حالات اور مسائل کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب وہ آخرت میں پہنچ جاتا ہے تو سارے گناہ صاف ستھرے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، اب صرف اس کی نیکیاں ساتھ میں ہوتی ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا اور شر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو امسک عنہ بذنبہ، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے گناہوں میں پڑے رہنا دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس نیکیاں کم ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے۔ اور اسی کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ بڑا اجر بڑے مصیبت پر، بڑے صبر پر، بڑی آزمائش پر اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں، اذا احب قوما ابتلاہم، تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، تو جو ان آزمائشوں میں بھی اللہ سے راضی رہا فلہ الرضا، تو اللہ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں، اور جو ان آزمائشوں میں ناراض ہو گیا تو پھر اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ 20ویں نمبر کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا واقعہ بتاتے ہیں۔ ان کی ماں ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، اور ان کے سوتیلے والد ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ ہوا یہ کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سفر میں نکل گئے، اللہ کے راستے میں نکل گئے، اور ہوا یہ کہ ان کا ایک بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ واپس لوٹ کر آئے تو آتے ساتھ گھر میں سب سے پہلے پوچھا بھئی بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ سکون سے ہے، ابھی سکون سے ہے، اس طرح سے کہا۔ تو ابو طلحہ سمجھے کہ سکون کا مطلب خیریت سے ہے، بیماری ختم ہو گئی، اچھا ہے، اور شاید سو گیا ہوگا یا آرام کر رہا ہوگا، تو زیادہ اس طرف توجہ نہیں دی۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کھانا اچھا بنایا اور شوہر کا اکرام کیا، اعزاز کیا، اور پھر اسی طرح دونوں نے ساتھ میں رات گزاری، اور رات ایک ساتھ گزارنے کے بعد صبح میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز عاریت کے طور پر رکھ دے، امانت کے طور پر رکھے، اور پھر بعد میں وہ اگر مانگ لے تو کیا اس کو دے دینا چاہیے؟ تو میں کہا ہاں بالکل دے دینا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اصل بات یہ ہوئی ہے کہ آپ کا بیٹا جو بیمار تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور رات میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ سفر سے تشریف لائے تھے، تو لہٰذا آپ اچھے سے سکون کے ساتھ رات گزارے، پھر اس کے بعد میں بتا دوں۔ تو اس پر جو ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ناراض ہوئے کہ تو نے یعنی بیٹے کے موت کی خبر بھی نہیں ہونے دی، کیسی ماں ہوگی، کتنا صبر ہوگا، کتنا بڑا جگر، کتنا بڑا دل ہوگا۔ بڑے ناراض ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری بات بتا دی، اور یہ بھی بتایا کہ ہم دونوں نے رات ساتھ میں گزاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لکما فی لیلتکما، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری رات میں برکت دے دے، یعنی اللہ نے ایک بیٹا لے لیا ہے، ہو سکتا ہے آج کے رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں اور بیٹا عطا فرما دے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بیٹا پیدا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بیٹے کے بدلے میں دوسرا بیٹا عطا فرما دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، حضور نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے بچے کے منہ میں ڈالنے کے لیے؟ کہ ہاں کھجور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لیا، تہنیک کی، یعنی اپنے منہ سے اس کو چبایا، اور وہ نرم حصہ اس بچے کے منہ میں ڈال دیا، اس کی تہنیک کی، اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ بخاری کی روایت میں
حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس عبداللہ یعنی عبداللہ بن ابو طلحہ اور عبداللہ بن ام سلیم کہ اس کے 9 اولاد ہوئی، 9 بیٹے ہوئے ان کے، اور سب کے سب حافظ قرآن بنے۔ یہ کیا تھا کہ ماں کے صبر اور بڑے جگر کا فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نسلوں میں حافظ قرآن پیدا کر دیے۔ تو لہٰذا صبر اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کا اثر نسلوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ چیز آ جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا فرمائے، اور صبر سے پیدا ہونے والی صفات اور خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اجر کا یقین ہم سب کو عطا فرمائے۔